अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और नॉवल के इंतज़ार में होंगे। एपिसोड नंबर 24 आपने 2-3 मिनट पहले फिनिश की है। अब आप शुरू कर रहे हैं एपिसोड नंबर 25। जी, वो दिन आ ही गया जिस दिन का हम सबको बेताबी से इंतज़ार था, यानी कि इज़्ज़त और आबिश की इंगेजमेंट का दिन। अब देखते हैं कि इंगेजमेंट हो पाती है कि नहीं हो पाती है, या इस इंगेजमेंट में आबिश ने मज़ीद कौन सी छल कपट कर रखी है सबरीन के लिए। अब वो क्या चाहती है, मज़ीद कितना जलील करना चाहती है। मेरे वैसा भी समझ से बाहर है कि आबिश को बेसिकली सबरीन से मसला क्या है। अगर दोनों बहनें हैं तो इतनी नफरत मैंने आज तक दो बहनों में नहीं देखी जितनी मैं इन दोनों में देख रही। सबरीन तो बस क्या उसका रिप्लाई करती है, वो भी बहुत कम। जो हरकतें आबिश करती है मेरी समझ से बाहर है कि जब उसको बिजनेस भी मिल गया, इज़्ज़त भी मिल गया, अब उसे सबरीन से किस बात की परखाश है, मेरी समझ से बाहर है। वैसे हो सकता है एपिसोड्स में आगे जाके ये बात भी खुल जाए कि आखिर क्या रीज़न है बेसिकली जिसकी वजह से आबिश जो है वो सबरीन की खून की प्यासी हुई हुई है, और कोई मौका नहीं जाने देती उसे जलील करने का। चलें अब बढ़ते हैं हम अपनी एपिसोड की तरफ। एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। आपके रिव्यूज़ की हमें बहुत ज़रूरत होती है। आप याद रखें कि यूट्यूब उसी हिसाब से वीडियो को सपोर्ट करता है जिस हिसाब से आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ें मत भूला कीजिए, लाजमी किया कीजिए। और आपके जो कमेंट्स होते हैं मुझे मोटिवेट भी करते हैं, तो मेरी मोटिवेशन को कम ना किया करें आप, और बहुत सारा और ढेर सारा मोटिवेशन मुझे भेजा करें ताकि मैं जल्दी जल्दी आपके लिए एपिसोड लेकर आऊँ। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। नॉवल है रोज़न जिंदा। स्पेलिंग तो देखो ज़रा। एपिसोड नंबर 25। राइटर है रक्से बिस्मिल। मैंने चेक ही नहीं किया जल्दी में। ओह नाइस टू मीट यू मिस लैला। मैं सबरीन यज़दानी, फरिया की दोस्त। दोनों ने हाथ मिलाया। अगर फरिया परवाज़ को लैला के साथ बाजू अटकाए देखती तो यकीनन शक ज़रूर करती। सबरीन को ये लड़की कुछ अजीब सी लगी, खासकर उसका चंचल रवैया उसे दिखावा लगा। लैला, मैंने कितनी बार तुम्हें तंबीह की है कि हम अब बच्चे नहीं रहे। इस तरह पब्लिक में मेरा बाजू मत थामा करो। परवाज़ ने एक साइड पर ले जाकर उसे हल्की आवाज़ में तंबीह की, जिस पर लैला ने बच्चों जैसा मुंह बना लिया। ओह सॉरी, लेकिन क्या करूं, बचपन की आदतें छूटती ही नहीं। ऑल राइट, सबरीन ने मुंह से नहीं कहा, लेकिन उसे ये बुरा लगा है। ख्याल करो, दूसरों को बुरा लग सकता है और वो गलतफहमी में पड़ सकते। परवाज़ ने सब समझाया। जल्द ही सबरीन को स्टेज पर सौलेहा और जाफर यज़दानी खड़े नजर आए। उनकी नज़र भी सबरीन पर पड़ी तो आँख के इशारे से उसे बुलाया। जैसे ही वो उनके करीब आई, सौलेहा ने गैर मुतवक्का तौर पर उसे खींचकर ज़बरदस्ती गले से लगाया। अफसर साहब, ये मेरी प्यारी सी छोटी बेटी सबरीन है। जाफर यज़दानी अपने साथ खड़े एक मेहमान से उसका तारुफ करवा रहा था, जिस पर सबरीन हैरानी से उसे देख कर रह गई। मेरी ये बेटी न सिर्फ बहादुर है बल्कि मेहरबान और सीधी सादी भी है। कुछ अरसा कबल उसने पुलिस के साथ ताउन भी किया था और गैर कानूनी वीडियोस बनाने वाले ग्रुप को ख़त्म करने के लिए खुफिया तौर पर चली भी गई थी। जाफर मुसलसल उसके जख्म को रेज रहा था। सबरीन अंदर ही अंदर पेचो ताप खाकर रह गई। आह, सौलिया ने एक सर्द आ भरी। मेरी बड़ी बेटी की तो मंगनी हो रही है, लेकिन मेरी छोटी बेटी अभी तक सिंगल है। मेरी ख्वाहिश है जल्द ही उसकी भी शादी हो जाए। क्या आपका कोई छोटा बेटा नहीं है? अब के सौलिया ने जोशो खरोश से पूछा। अफसर साहब के चेहरे पर जज्बात की एक लहर यके बाद दीगरे छा गई। मेलबर्न में हर कोई जानता था कि सबरीन की लाइव स्ट्रीम पर तकरीबन असमत दरी की गई थी। अब कोई भी अमीर खानदान उसे अपनाने की कोशिश नहीं कर सकता था। ओह, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अफसोस मेरा छोटा बेटा पहले ही से इंगेज है। फिर एक तरफ देखते हुए हाथ हिलाया। ओह, ये तो मेरा जानने वाला है, माफ़ कीजिएगा, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। ये कहते ही जल्दी जल्दी एक तरफ को हो लिया जैसे जान छुड़ाई हो। जाफर ने मायूसी से कहा, परेशान मत होना सभी बेटा, हम तुम्हारे लिए आज एक बेहतरीन शौहर ढूंढेंगे। जैसे सबरीन यहाँ रिश्ता करवाने ही आई थी।
صبرین کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا. اس نے بہت پہلے ان سے کوئی بھی امید لگانا چھوڑ دی تھی. بننے کی کوشش مت کریں. یہ آپ لوگ ہی ہیں جنہوں نے رپورٹرز کی ایک فوج دروازے پر مجھے ویلکم کرنے کو کھڑی کی ہے تاکہ سب کو یہ بات پتہ چلے کہ ہم میں کوئی رنجش نہیں ہے. ہم تو ایک ہیپی فیملی ہیں اور میرا پہلا بیان جھوٹ پر مبنی تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے قید کیا, تشدد کیا. میں یہاں صرف دادی ماں کی سالگرہ منانے آئی ہوں. مجھے آپ لوگوں کی کسی بات سے لینا دینا نہیں ہے. وہ کافی تیش میں بولی. کیسے بے حس لوگ تھے یہ. صالحہ نے بہت مشکل سے اپنا غصہ روکا. دانت پیس کر بولی, صبرین آخر تمہیں کیا ہوا ہے جس نے تمہیں اتنا سنگ دل بنا دیا ہے. اس نے گھور کر اسے دیکھا اور بازو سے پکڑ کر قریب لائی. اور باتوں کو تو چھوڑو, ہم نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا, تمہیں وقت دیا, تعلیم دلوائی. یہ اور بات ہے کہ تم یہ احسان نہیں مانتی. تمہیں اپنی غلطیوں کا بالکل ادراک نہیں ہے. اس کی بجائے پبلک میں ہم پر بہتان باندھا کہ ہم نے تمہیں قید کر کے تشدد کیا تھا. کیا تم میں ضمیر نام کی کوئی چیز ہے؟ آبش کو تو چلو چھوڑو, ہم نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ ارے ہم نے تمہیں پرانی حویلی میں تمہارے بھلے کے لیے رکھا تھا. صالحہ برہمی سے بولتی جا رہی تھی. ہم کب تمہاری جان لینا چاہتے تھے؟ یا پرانی حویلی کا ماحول واقعی اتنا خراب تھا؟ اور کب میں نے ملازم کو تمہیں کھانا دینے یا کمرہ گرم رکھنے سے منع کیا تھا؟ جعفر یزدانی غصے میں تیز ہوا. صبرین یہ سن کر حیران رہ گئی. تو کیا وہ بوڑھی ملازمہ ان کے منصوبے کا حصہ نہیں تھی؟ وہ تذبذب میں پڑ گئے. اگر جعفر یزدانی کے حکم پر اس ملازمہ نے ایسے نہیں کیا تو پھر کون؟ لیکن اس عورت نے تو کہا تھا. صبرین کی بات منہ میں رہ گئی. سبی تو تم بالآخر آ گئی. آبش نے اس کو کچھ بھی آگے سوچنے نہیں دیا. اس سے پہلے کہ صبرین گتھی سلجھاتی, آبش نے یکدم سے آ کر اس کا بازو تھام لیا اور دوسرے بازو سے ماں کا بازو تھاما. کتنا اچھا لگ رہا ہے. فائنلی ہماری فیملی مکمل ہو گئی ہے. صبرین نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی جسے آبش زور سے پکڑے ہوئے تھی. مہربانی کر کے میرا بازو چھوڑو. میں نہیں چاہتی کہ میرے زور سے چھڑانے پر تم نیچے گر کر اپنا تماشا بنا لو. صبرین کی آواز سرد اور سپاٹ تھی. او سبو ڈیئر, تمہارا کیا مطلب ہے؟ آبش کے خوبصورت چہرے پر شرمندگی کی جھلک ابھری. اس نے جلدی سے پاس کھڑے عزت کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے التجا کی. عزت, سبی سے بات کرو, اسے سمجھاؤ نا. ہم نے آج بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہماری فیملی ایک دوسرے سے بنا رنجش کے مل بیٹھے. قدرتی طور پر اس نے سوچا کہ صبرین کا مقصد ایک بار پھر کوئی نئی پریشانی پیدا کرنا تھی. اس نے لاشعوری طور پر صبرین کو دیکھا, لیکن دوسرے ہی پل وہ مکمل طور پر حیران رہ گئے, کیونکہ اس پل صبرین اس کی بات پر آگے جھکی اور اس کے کان میں مسکرا کر سرگوشی کی. تم پیٹھ پیچھے حسد کرتی ہو کہ میں تم سے زیادہ حسین ہوں, صحیح کہا نا؟ اور یہ ہر وقت دائیں بائیں خفیہ اشارہ پھینکنے چھوڑ دو. آخر کار تمہیں صرف حکم ہی تو دینا ہوتا ہے اور لوگ تمہارے حکم پر ہر گندا کھیل کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ایسا نہیں؟ اس کے بعد تم ایسے دکھتی ہو جیسے تمہارے سوا کوئی معصوم اور انجان پیدا ہی نہیں ہوا. صبرین نے اس کے واقعی میں چھکے چھڑا دیے. اسے یہ باور کروا دیا کہ وہ اتنی بھی کم عقل اور انجان نہیں ہے. ہر بات کی سمجھ بوجھ رکھتی ہے. اسپیشلی اب اس کا پلان بھی اس سے مخفی نہیں رہا. صبرین, میرا یہ مطلب نہیں ہے. میں تو سچ میں تمہاری تعریف کر رہی ہوں. آبش کی آنکھوں میں شکایت کے ساتھ آنسو بھی دھیرے دھیرے بہنے لگے. عزت اسے مزید روتے نہیں دیکھ سکتا تھا. صبرین, کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں؟ یہ تم ہی ہو جو آبش کے ساتھ شروع دن سے ہی حاسدانہ رویہ رکھے ہوئی ہے. اس کی بات پر صبرین کی آنکھوں میں تندیہ چمک لہرائی. تو عزت دورانی, اب تم لالچ میں اس قدر اندھے ہو چکے ہو کہ سامنے کی حقیقت تک نظر نہیں آتی. تم اندھے ہی رہو گے عمر بھر. جب آنکھ کھلے گی تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. آل رائٹ, بحث مت کرو. یہاں کافی سارے مہمان موجود ہیں. صبرین, تم ریسٹ روم میں اپنی دادی ماں کے پاس جاؤ. جب فنکشن شروع ہو تو آ جانا. جعفر یزدانی نے کسی متوقع جھگڑے کے ڈر سے صبرین کو وہاں سے ہٹایا.
میں دادی ماں سے مل کر چلی جاؤں گی۔ صبری نے صاف جواب دیا کہ وہ یہاں رکنے کا شوق نہیں رکھتی۔ تم انہیں کھانا کھلا کر جانا۔ تمہاری دادی ایک ماہ پہلے سیڑھیوں سے گر جانے کی وجہ سے پیرالائزڈ ہو گئی ہیں، وہ خود سے کھا نہیں سکتی۔ جعفر کی بات سن کر صبرین پریشان ہوئی۔ یہ بات اسے پتہ نہیں تھی دادی ماں کب گری تھی۔ اس کے سر پر جیسے بم بلاسٹ ہوا تھا۔ 2 ماہ پہلے تک تو دادی بالکل ٹھیک تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ یہ بات مجھے اب بتا رہے ہیں؟ وہ صدمہ کی زیادتی سے چیخی تھی۔ بتاتے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ کیا کرتی تم؟ بس غصہ ہی کرتی، چیختی چلاتی جیسے اب کر رہی ہو، جعفر یزدانی نے ناگواری سے کہا۔ صبرین انہیں سر گھوری سے نوازتی تقریباً بھاگتی ہوئی ریسٹ روم میں گئی، جہاں ایک سرمئی بالوں والی شفیق سے چہرے والی خاتون ویل چیئر پر بیٹھی یکٹک کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ایک ملازمہ اسے چمچ سے پانی پلا رہی تھی۔ صبرین دروازے میں ہی ساکت کھڑی رہ گئی۔ آنسو بری طرح گال بھگونے لگے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا دادی ماں، میں آپ سے اتنے عرصے بعد ملنے آئی ہوں۔ صبرین 2 ماہ سے اسے دیکھنے نہیں آئی تھی۔ شہزام سے شادی کے بعد وہ کچھ ایسی پریشانی میں الجھی تھی کہ اسے دادی ماں سے ملنا ہی بھول گیا تھا۔ اس کے دادا کی وفات کرنے کے بعد اس گھر میں صرف ایک دادی ہی بچی تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی۔ اسے پال پوس کر بڑا کیا، اسے پڑھنے کو باہر بھیجا۔ آج وہ جو کچھ بھی تھی اپنی دادی کے بدولت تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی، صالحہ اور جعفر اسے جب بھی سخت رویہ رکھتے تھے یا ڈانٹ ٹپٹ کرتے تھے، دادی کی محبت بھری گود اس کی واحد پناہگاہ بچتی تھی۔ دادی بھی اسے یوں اپنی آغوش میں سمیٹے رکھتی جیسے مرغی اپنے چوزوں کو پروں میں سمیٹ کر چھپاتی ہے۔ تاہم جب وہ مزید تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک روانہ ہوئی تو اس کی دادی پلم گارڈن اپنے آبائی گھر واپس چلی گئی۔ دادی اب جزوی طور پر بہری ہیں، اس لیے وہ اچھی طرح سے سن نہیں سکتی، ملازمہ نے اسے آہستہ سے بتایا، کیونکہ صبرین کی بات پر بھی دادی کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اور آپ؟ صبرین اس عورت کو پہچان نہیں پائی۔ یقیناً یہ ملازمہ نہیں تھی، اس سے پہلے خالہ وحیدہ ہی دادی کا خیال رکھتی تھی۔ یسانی صاحب نے مجھے دادی کا خیال رکھنے کے لیے رکھا ہے، تم مجھے خالہ حلیمہ کہہ سکتی ہو۔ لیکن خالہ وحیدہ کہاں گئی؟ ایسا لگتا ہے انہیں دادی کے پیرالائز ہونے کے بعد خیال رکھنے میں مشکل ہو رہی تھی، اسی لیے انہوں نے ریزائن کر دیا۔ ملازمہ نے جتنا معلوم تھا اتنا ہی بتایا۔ یہ سن کر صبرین حیران رہ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خالہ وحیدہ 30 سال سے دادی کے ساتھ تھی اور بہت اچھے تعلقات تھے۔ دادی کو اس حالت میں ان کی زیادہ ضرورت تھی، پھر وہ کیسے چلی گئی؟ شاید خالہ وحیدہ کافی بوڑھی ہو گئی ہوں اور یہ نوکری کرنے کے لائق ہی نہ رہی ہوں، اس لیے ریزائن کر دیا ہو۔ اسے اپنی دادی کی حالت کے بارے میں جان کر سچ میں بہت دکھ ہوا۔ اس نے دادی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ان کا کمزور بوڑھا ہاتھ پکڑ لیا۔ دادی، میں صبرین ہوں، آپ کی سبی، میں آپ کو دیکھنے آئی ہوں، مجھے پہچانا دادی؟ صبرین کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے اور آواز جذبات سے کپکپا رہی تھی۔ دادی نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر شفیق سی جانی پہچانی مسکراہٹ آ گئی۔ تم آ گئی شہرین، میری بچی، میرے جگر کے ٹکڑے، تم نے آج سارا دن باہر گزار لیا، بہت تنگ کرتی ہو تم ماں کو۔ جاؤ اب جا کر کپڑے بدلو، تمہارے ابو آنے والے ہیں، پھر وہ ہمیں ڈنر پر باہر لے جائیں گے۔ ہاں، وہ یقیناً ماضی میں جی رہی تھی۔ یہ سن کر صبرین تھوڑی دیر کے لیے دنگ رہ گئی۔ شہرین اس کی پھپھی تھی، لیکن ان کے انتقال کو 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ دادی، آپ پھپھو کو پھر سے یاد کر رہی ہیں؟ صبرین کو لگا جیسے وہ خود پر سے کنٹرول کھو دے گی۔ بہت مشکل سے اس نے سسکی دبائی تھی۔ بوڑھی دادی نے جیسے صبرین کی بات نہیں سمجھی، وہ پھر سے خود سے باتیں کرتے بڑبڑانے لگی۔ صبرین ان کے پاس بیٹھ گئی، دکھ سے اس کی سانس گھٹ رہی تھی۔ تقریباً 12 بجے کے قریب جعفر یزدانی وہاں آیا۔ اپنی دادی کو باہر لا کر کھانا کھلاؤ، میں انہیں یہاں کھانا کھلا دوں گی، ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ باہر جایا جائے۔ صبرین کافی رنجیدہ تھی، دکھ سے شکایت سے جعفر یزدانی کو دیکھا۔ کیسا بیٹا تھا؟ میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں پوچھی، تم کو فوری طور پر باہر چل کر ہماری فیملی کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے، ورنہ پھر بھول جاؤ کہ میں تمہیں امی سے ملنے دوں گا۔
جعفر یزدانی کے الفاظ سے یا زہر میں مجھے تیر یقیناً برداشت سے باہر تھے۔ صبرین کو ان کی بات سن کر سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا رد عمل ظاہر کرے۔ ان کے الفاظ ہماری فیملی سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ صبرین کو مکمل طور پر اپنی فیملی سے خارج کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں۔ صبرین نے ان کے حکم پر کچھ سوچ کر ہتھیار ڈال دیے اور خاموشی سے اٹھ کر دادی کی ویل چیئر کو تھاما اور چلاتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ اب اس کا رخ بینکویٹ ہال کی طرف تھا۔ اس کو بھی اس ٹیبل پر بیٹھنا تھا جس پر عزت اور آبش کے ساتھ صالحہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے پہلے دادی کی چیئر سیٹ کی، پھر ٹیبل کے ساتھ کرسی کھینچ کر خود بھی بیٹھ گئی۔ ادھر ادھر نظر گھماتے یوں ہی اس کی نظر ایک سائٹ پر گئی تھی۔ وہ چونک گئی کیونکہ وہاں ولید غزیزی اپنے ساتھ بیٹھے جوڑے سے بات کر رہا تھا۔ وہ کنفیوز ہو گئی کیونکہ ان کے ساتھ عزت کا باپ خیام دورانی اور ماں ثانیہ دورانی بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزام نے فنکشن اٹینڈ نہیں کیا، جبکہ شہزام تو عزت کا ماموں تھا۔ تو انگیجمنٹ سیریمنی 12:30 پر ہوئی۔ عزت اور آبش کو اسٹیج پر لایا گیا۔ آبش جو کہ سرخ رنگ کی چمکتی ہوئی میکسی پہنے ہوئے تھی، عزت کے ساتھ کھڑی ہوئی خوشی سے پھولے جا رہی تھی۔ عزت نے بلیک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، دونوں ساتھ کھڑے پرفیکٹ میچ لگ رہے تھے۔ صبرین اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے مہمانوں سے سرگوشیوں میں کیے گئے تبصرے سننے پر مجبور ہوئی۔ میں نے سنا ہے کہ آبش کی پرورش کسی ولیج میں ہوئی ہے، پھر بھی وہ بہت خوبصورت اور تعلیم یافتہ لگ رہی ہے۔ عزت صحیح اس پر مر مٹا ہے۔ یہ کسی مرد کی آواز تھی۔ پچھلے سال ایک افواہ چلی تھی کہ عزت صبرین کے ساتھ انگیج ہونے والا ہے۔ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو دونوں کو چن لیتا۔ یہ کوئی اور مرد بولا تھا۔ تم صحیح کہتے ہو۔ یہ سارا شور صبرین کے کانوں سے طوفانی جھکڑ کی طرح گزرا تھا، لیکن وہ سوائے اگنور کرنے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی پوری توجہ دادی کو کھانا کھلانے پر دی۔ تاہم جس چیز نے اسے لاجواب کر دیا وہ تھی سنڈی ٹرنر، جس نے جوڑے کے آگے انگوٹھیاں رکھی تھی۔ وہ دل ہی دل میں حیران ہوئی۔ سنڈی نے مائکروفون میں مزاحیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، دراصل میں عزت کو تقریباً 7 یا 8 سال سے جانتی ہوں اور وہ میرے لیے ایک بڑے بھائی کی طرح ہے۔ ہائی اسکول میں بہت سی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے پھرتی تھیں، لیکن ان میں سے ایک نے بھی اس کی توجہ نہیں کھینچی۔ میں نے سوچا تھا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آبش سے نہ ملے، اور آج ملا کر دونوں مل گئے کیونکہ عزت بھائی کے نصیب میں آبش تھی۔ اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ صبرین کی جانب پھینکی۔ سبی تم بھی آؤ، کیا تم دولہا دلہن کو دعائیں نہیں دو گی؟ اس نے جیسے صبرین کے کچے زخم کریدے تھے۔ صبرین اس کے ہر لفظ میں طنز محسوس کر رہی تھی اور سنڈی یقیناً حد پار کر رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی اس کی اچھی دوست تھی آج اسے اس کے منگوتر کے دولہا بننے کی مبارکباد دے رہی تھی۔ اس سے زیادہ طنز اور کیا ہو سکتا تھا؟ او ضرور، صبرین کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ کیوں نہیں، مجھے ابھی ابھی احساس ہوا ہے کہ تم تینوں سے زیادہ بے شرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ عزت کا تو چہرہ ہی پھیکا پڑ گیا تھا۔ جعفر یزدانی نے فوراً اٹھ کر ایم سی کی طرف کچھ اشارہ کیا۔ پورے ہال کی روشنیاں گل ہو گئی۔ اسٹیج کی اسکرین روشن ہوئی، اس پر الفاظ آنے لگے، آئیے انگیج جوڑے کی محبت کی کہانی دیکھیں۔ مہربانی کر کے اپنی توجہ اسکرین پر کریں۔ ایک رومانوی دھن کمرے میں بکھر گئی، تاہم سلائیڈ شو پر صبرین اور عزت کی تصاویر آ رہی تھیں۔ کچھ اس وقت کھینچی گئی تھی جب وہ چھوٹے بچے تھے۔ ان میں سے کچھ اس وقت کی تھی جب وہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے گئی تھی اور عزت سمندر پار میلوں کا سفر کر کے صبرین سے ملنے آیا تھا۔ تصاویر میں وہ خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ ہال میں موجود ہر مہمان واضح طور پر چونک گیا تھا۔ درانی اور یزدانی خاندان کے لوگوں کے چہروں پر ناگواری چھا گئی۔ جعفر یزدانی غصے میں جیسے آپے سے باہر ہو گیا۔ ٹیبل پر زور سے ہاتھ مار کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بکواس ہے، فوراً بند کرو اسے۔
اسکرین تو جلد ہی پھر سے بلیک ہو گئی، لیکن مہمانوں میں سرگوشیاں ابھرنے لگیں۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ کیا واقعی صبرین اور عیدت پہلے ایک ساتھ تھے؟ کس نے کیا ہے یہ؟ کیا یہ صبرین نے کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ میں نے تب سوچا تھا جب وہ اندر آئی تھی تو عجیب ایکٹنگ کر رہی تھی۔ صبرین ان کی بات پر پریشان ہوئی۔ اسے پہلے سے ہی کچھ برا ہونے کا احساس تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے لیے جال بچھایا جا رہا ہو۔ صبرین کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن کوئی تھا جس نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تھی، اور ایسا شخص عابش کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ کس قدر بے رحم عورت تھی یہ عابش، جس نے صرف صبرین کو نیچا دکھانے کی خاطر اپنی انگیجمنٹ سیریمنی کی پرواہ تک نہیں کی تھی، جس کا صاف مطلب تھا اس کے لیے یہ رشتہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ایپیسوڈ نمبر 25 یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اب آپ کو کل ملے گی ایپیسوڈ نمبر 26، دھماکے دار میگا ایپیسوڈ ملے گی آپ کو۔ اور آبش صرف کا تو اللہ ہی حافظ ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر اتنا زہر کیوں بھرا ہوا ہے اور یہ کیسے اتنے ڈرامے کر لیتی ہے، اس کا دماغ سکون میں کیسے نہیں آتا، اتنے زیادہ کیڑے کیسے کلبلاتے رہتے ہیں اس کے ذہن میں۔ اور صبرین نے جب کہا تھا کہ میں صرف دادی سے ملنے کے بعد چلی جاؤں گی تو اس کو چلے جانا چاہیے تھا۔ جیسے وہ شہزام کے گھر سے واک آؤٹ کر گئی تھی، اسی طریقے سے اس کو دعوت سے بھی چلے جانا چاہیے تھا۔ جب اس کو احساس ہو گیا تھا کہ دادی کی سالگرہ تو منائی نہیں جا رہی اور یہ صرف منگنی کا فنکشن ہے، اور اس کو کچھ برا ہونے کا احساس ہونے لگا تھا، تو اس کو اسی وقت اپنے جو ہے نا کیا کہتے ہیں چھٹی حص کے انسٹنگ دینے پر اس کو اسی وقت چلے جانا چاہیے تھا۔ لیکن صبرین تو صبرین ہے بھائی، وہ ہمیشہ ان ایکسپیکٹڈ ہی کرتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس بار بھی صبرین ذلیل ہو کر نکالی جاتی ہے کہ اس بار وہ اپنے حق کے لیے اسٹینڈ لیتی ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ناول روزانہ زندہ، صرف اور صرف ناولستان یوٹیوب چینل پر۔ جلدی سے جا کر ایپیسوڈ کو لائک کریں، شیئر کریں، ریویو دیں۔ اگر ایپیسوڈ پہ اچھے ریویو نہیں آئے اور ایپیسوڈ پہ لائکس نہیں ملے تو میں نے بالکل بھی نیکسٹ ایپیسوڈ نہیں لگانی۔ پیٹ کے درد کے ساتھ ہی 4-6 دن گھومتے رہنا آپ لوگ پھر۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اتنی محنت سے ویڈیوز بنا رہی ہوں، وائس ڈب کر کر کے گلے میں اتنی تکلیف اور خراشیں ہو گئی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگ میرا ساتھ نہ دیں تو پھر بہتر ہے کہ میں ایپیسوڈ نہ ہی بناؤں۔ پھر ملوں گی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔